However, the intelligence community assesses that Russia, China, North Korea, Iran, and Pakistan have been researching and developing an array of novel, advanced, or traditional missile delivery systems with nuclear and conventional payloads that put our homeland within range. अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज मार्च की 19 तारीख है और अभी आप जो गुफ्तगू सुन रहे थे ये गुफ्तगू है डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस अमेरिका की, और इनकी पेशी थी आज सेनेट की हाउस कमेटी के सामने जो इंटेलिजेंस पे है। और उसमें उन्होंने बताना था कि जब उन्होंने अमेरिकी सदर ट्रंप को जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, क्या उसके अंदर ये कहा गया कि इमिनेंट थ्रेट है अमेरिका को ईरान से, जिसके बाद अमेरिकी सदर ने ये फैसला किया कि ईरान पर हमला किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। उससे पहले जो उन्होंने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट दी उसमें उन्होंने कुछ ममालिक का नाम लिया और कहा कि ये हथियार बना रहे हैं, ऐसे मिसाइल बना रहे हैं जो अमेरिका तक पहुंच सकते हैं। ये क्यों कहा उन्होंने, ये नया कटा उन्होंने क्यों खोला, इसके बारे में आज मैं आपको अपना थोड़ा तज्ज़िया दूंगा। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि जो अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान ने जंग बंदी की है ईद के मौके पे, उसकी क्या वजूहात हैं, और इसके अलावा ईरान के ऊपर जो अमेरिका और इसराइल का हमला है वो जंग क्या रुख ले रही है, उस पर हम थोड़ा सा आपको अपडेट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपडेट इस बात पे कर दूं कि मैंने कल रात भी एक जैकेट पहनी हुई थी, आज भी पहनी हुई है। इस्लामाबाद में इस वक्त थोड़ी सी ठंड हो चुकी है, पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है जिसकी वजह से मौसम काफ़ी खुशगवार है और रमज़ान का आखिरी महीना अच्छा गुजर रहा है। तो अब हम आते हैं तुलसी गैबर्ट की तरफ, जो एक हिंदू हैं, हवाई से उनका ताल्लुक़ है, वो हिंदुस्तानी नहीं है लेकिन हिंदू मज़हब की वो पैरोकार है और वो डायरेक्टर हैं नेशनल इंटेलिजेंस की। और उन्होंने जब सेनेट की हाउस कमेटी ऑन इंटेलिजेंस के सामने पेश हुई हैं, अब वो आज तो इसलिए पेश हुई हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था इमिनेंट थ्रेट थी ईरान की तरफ से अमेरिका पर न्यूक्लियर हमले की, इसलिए हमने ये जंग शुरू की है। जबकि जो केंट जो उनके डायरेक्टर थे काउंटर टेररिज्म के, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और उसमें ये उन्होंने कहा कि ईरान की तरफ से कोई ख़तरा नहीं था अमेरिका को, और ये सारा इसराइल की लॉबी जिन ट्रंप को जो इर्द गिर्द से घेरा डाला हुआ है, ये उसके असर में आके ट्रंप ने ईरान पर हमला किया है। और अब अमेरिकी जवान अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं इसराइल की जंग में, और अमेरिकी टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च हो रहा है इसराइल के लिए। इसके बाद वहाँ पे एक अजीबो गरीब किस्म का बहरान आया हुआ है अमेरिका में, और उसी सिलसिले में आज ये पेशी भी थी। तो पेशी में उन्होंने जो बात कही है, उन्होंने कहा है कि इंटेलिजेंस कम्युनिटी असेसमेंट्स, अब इंटेलिजेंस कम्युनिटी से मुराद है उनकी बहुत सारी इंटेलिजेंस के उनके इदारे हैं जिसमें CIA सबसे मशहूर है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे हैं। उन सब का जो ख्याल है, इंटेलिजेंस कम्युनिटी असेसमेंट जो उन्होंने की है, इंडिकेट दैट रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, अब ये तीनों वो ममालिक हैं जिनके बारे में पहले भी किसी को शक नहीं है। और कई दहाइयों से रशिया तो अब तो 80 साल हो गए जब से उसके पास ये सिस्टम है, चीन के पास भी तकरीबन 70 साल हो गए हैं, नॉर्थ कोरिया के पास भी कई दहाइयाँ हो गई हैं। और रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान एंड पाकिस्तान। अब ईरान के बारे में तो वहाँ पे सबके सामने जंग हो रही है, उनके पास ऐसा कोई मिसाइल होता है, ऐसा कोई हथियार होता है तो अब तक अमेरिका पे वो दाग चुका होता। तो पाकिस्तान के बारे में साथ उन्होंने बात की। अब ये जो बात है ये बड़ी अनोखी है कि पाकिस्तान का नाम उन्होंने क्यों लिया और कहा, और इल्ज़ाम ये लगाया कि डेवलपिंग मॉडर्न, एडवांस्ड एंड कन्वेंशनल मिसाइल डिलीवरी सिस्टम्स विद बोथ न्यूक्लियर एंड कन्वेंशनल वॉरहेड्स, कि ये ऐसे मिसाइल बना रहे हैं इतने एडवांस किस्म के पाकिस्तान और इतने लॉन्ग रेंज के जो कन्वेंशनल वॉरहेड मतलब आम किस्म का बारूद और न्यूक्लियर बारूद, एटम बम भी उसमें वो लेके जा सकता है, और अमेरिका का जो मुल्क है वहाँ तक पहुँच सकता है, मतलब कोई 8-10 हज़ार किलोमीटर दूर। ये जो उन्होंने बात की है, ये सनसनी उन्होंने फैलाई है, इसके बाद ज़ाहिर है बातें हो रही हैं, पूरी दुनिया में हो रही हैं, पाकिस्तान में भी हो रही हैं। इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड बता दूं कि ये बार बार पाकिस्तान का जो नाम लिया जा रहा है, ये खाली मैडनेस नहीं है, देयर इज़ अ मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस। न्यूक्लियर वॉरहेड या न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी भी मुल्क में हो, ख़ास तौर पे इस्लामी ममालिक में, उसको आज तक अमेरिका ने और इसराइल ने और वेस्ट ने कभी कबूल नहीं किया। और बड़ी लंबी कहानी है पाकिस्तान कैसे अपना प्रोग्राम कामयाब कर सका, किस तरह पहुंचा, उसका मैं थोड़ा सा जिक्र आपको भी करूंगा। लेकिन बाकी मैं आपको एक पैटर्न बता दूं जो दुनिया में चलता है पिछले 40-50 साल में जो चल रहा है और जिससे हमें महफूज रहने की ज़रूरत है। और उस पैटर्न में अमेरिका और इसराइल क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उस मुल्क के ख़िलाफ़ जिसके ऊपर उन्हें शक होता है कि ये
ایٹمی پروگرام کو پرسو کر رہا ہے، اور پاکستان پہ تو یہ الزام بھی لگ گیا کہ میزائل پروگرام بھی اس میں وہ ایسا پرسو کر رہا ہے، حالانکہ پاکستان بار بار یہ کہہ چکا ہے کہ ہمارا جو نیوکلیر اور میزائل پروگرام ہے وہ انڈیا اسپیسیفک ہے، نہ ہی اس سے زیادہ لمبی رینج کے پاکستان میزائل بنا رہا ہے، نہ ہی پاکستان نے کبھی کسی اور ملک کو دھمکی دی ہے، نہ ہی پاکستان نے کبھی کسی کو یہ کہا ہے کہ، نہ ہی پاکستان کے کوئی ایسے عزائم ہے جس سے لگے کہ پاکستان کسی انڈیا کے علاوہ کسی ملک سے جنگ کرنا چاہتا ہے، یا وہاں پہ نیوکلیر ہتھیار استعمال کرنا چاہتا ہے، یا وہاں پہ اس کو کوئی اتنی دور کوئی ملک ہے جہاں پہ پاکستان کے میزائل پہنچانا بہت ضروری ہے۔ پاکستان نے کبھی آج تک ایسی بات نہیں کی، اور بڑے سمارٹ طریقے سے وائزلی ایک ذمہ دار ملک کی طرح اپنے نیوکلیر پروگرام کو بھی پرسو کیا ہے اور میزائل پروگرام کو بھی پرسو کیا ہے، ارسپیکٹو کہ کس کی حکومت تھی اس ملک میں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو، مسلم لیگ نون کی ہو، پی ٹی آئی کی ہو، یا کوئی ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہو۔ پاکستان کا نیوکلیر پروگرام، میزائل پروگرام ہر ایک نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، خلوص کے ساتھ کیا ہے، ایمانداری کے ساتھ کیا، اسی لیے آج پاکستان جہاں پہ ہے وہ ہے۔ میں تھوڑا سا اس میں جو آپ کو بتاؤں گا دوسرے ملکوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کتنے مشکل راستے سے چل کے آیا ہے۔ تو اس میں بات یہ تھی کہ سوال آپ سے یہ پوچھا گیا تلسی گیبرٹ سے کہ آپ یہ بتائیں کہ امییننٹ تھریٹ تھی کہ نہیں تھی، تو انہوں نے اس کا جواب بھی دیا، اس سوال کو انہوں نے ایویڈ کیا، بار بار ان سے پوچھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جو انٹیلیجنس کمیونٹی ہے اس کا فرض ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ڈیفائن کرے کہ یہ جو انفارمیشن ہمارے پاس آ رہی ہے اس سے امییننٹ تھریٹ بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا، انہوں نے کہا اس کا فیصلہ پریزیڈنٹ کرے گا کہ یہ امییننٹ تھریٹ ہے، ہم نے ان کو، ہمارے پاس جو انفارمیشن تھی ہم نے انہیں دے دی، لیکن ساتھ ہی وہ شروع میں اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہہ چکی تھی کہ تھریٹ ہے، اور تھریٹ کی اسیسمنٹ کرنا انٹیلیجنس کمیونٹی کا کام ہے، لیکن پھر وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے نہیں کیا۔ تو یہ ان کی اسٹیٹمنٹ کانٹراڈکٹری تھی۔ اس سے لگتا ہے کہ جو یہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، رشیا، چائنا، نارتھ کوریا، میں نے آپ کو بتا دیا پہلے سے، سب کو پتا ہے، ایران اور پاکستان کو بیچ میں لپیٹنا صرف اس لیے کہ مسلمان ممالک ہیں، اور تلسی گیبرٹ نے یہ کیا ہے، اور ظاہر ہے کیوں کیا ہے اس کے بارے میں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں۔ اسرائیل کے ایمبیسڈر کا کل ہی جو انٹرویو اس نے ارناب گوسوامی کو دیا ہے انڈیا میں ایمبیسڈر جو اسرائیل کے ہیں، اس میں انہوں نے پاکستان کو کہہ دیا ہے کہ جی نیوکلیر روک اسٹیٹ ہے پاکستان۔ اب آپ سوچیں ایک ہی دن میں یہ ہوا ہے، تلسی گیبرٹ وہاں امریکہ میں بیٹھی ہے، اور جو کینٹ کہہ چکا ہے کہ ٹرمپ از سراؤنڈڈ بائی اسرائیلی لابی، تو اسرائیل کی لابی نے وہاں کیا، اور یہاں اسرائیل کا امبیسڈر بیٹھا انڈین ٹی وی چینل پہ یہ کہہ رہا ہے ارناب گوسوامی کو کہ نیوکلیر، تو ایک دم سے پاکستان کا جو نیوکلیر پروگرام کی بات ہو رہی ہے، ظاہر ہے پاکستان کو پتہ ہے ان سب چیزوں کو۔ میں اپنے لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، ان کو بتانا چاہتا ہوں ہوا کیا۔ دیکھیں امریکہ اور اسرائیل کا ایک پیٹرن ہے کہ جب بھی یہ کسی مسلمان ملک کو اس پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں یا اس کے نیوکلیر پروگرام کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ تین بیسک ایلیمنٹس ہیں اس میں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی نیوکلیر پروگرام ہوگا، اور وہ اس کو نام، چاہے وہ پیسفل پرپزز کے لیے ہو، اس کو نام دیا جائے گا ویپنز آف میس ڈسٹرکشن، WMD۔ دوسرا اس پہ ایک تو الزام اس ملک پہ یہ لگایا جائے گا، میں ایگزامپل آپ کو بھی دیتا ہوں، الزام لگایا جائے گا کہ یہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کو پرسو کر رہا ہے۔ دوسرا الزام اس پہ لگایا جائے گا کہ یہ ٹیررزم کو سپورٹ کر رہا ہے، ٹیرر پراکسیز کو سپورٹ کر رہا ہے، دہشت گردوں کا سپورٹر ہے یہ ملک۔ تیسرا اس پہ الزام ہوگا کوئی ایسا رہنما، لیڈر، صدر، سپریم لیڈر، اس کا فیس ہوگا، اس کا نام ہوگا، اور اس کو اکیوز کیا جائے گا کہ یہ ٹیررزم کو بھی سپورٹ کر رہا ہے مختلف ممالک میں، پوری دنیا میں، اور یہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن بھی بنا رہا ہے۔ تو یہ تین ایلیمنٹ وہ اکٹھا کریں گے، اور پھر اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے گا، پوری دنیا میں ذہن سازی کی جائے گی، عوام کی، مختلف ممالک کی، مختلف اداروں کی، یونائٹڈ نیشنز پہ دباؤ ڈالا جائے گا، اس کے خلاف پابندیاں لگائی جائیں گی، اور یہ سلسلہ کئی سالوں، کئی دہائیوں تک چلتا ہے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ سلسلہ کہیں آ کے رک جاتا ہے، جب تک وہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر لیتے امریکہ اور اسرائیل، تب تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اگزامپل، سب سے پہلے یہ کام کیا گیا عراق کے خلاف، اور پاکستان اس میں مسلسل رہا ہے۔ پاکستان کو 76-77 میں ہنری کسنجر نے، ذوالفقار علی بھٹو اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم تھے، 1977 کی بات کروں، پچھلی صدی کی، اس نے کہا تھا کہ we'll make you a horrible example، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو نے نیوکلیر پروگرام پاکستان کو شروع کیا تھا، اور ان کو ہارریبل ایگزامپل بنا دیا گیا۔ پھر ضیاء الحق نے اس کو پرسو کیا، ان کو دوسری ہارریبل ایگزامپل بنا دیا گیا۔ تو یہ پاکستان سے یہ سب سے پہلے شروع ہوا، اور پاکستان نے سب سے پہلے نیوکلیر پروگرام شروع کیا تھا اپنا 74-5 میں، جب ڈاکٹر AQ خان آئے۔ اس سے پہلے کسی مسلمان ممالک نے نیوکلیر ویپنز کا پروگرام شروع نہیں کیا تھا۔
تو پاکستان کے لیڈرز کے ساتھ یہ کیا. ضیاء الحق آیا, ان کا خیال تھا ان کا بندہ ہے اور نیوکلیر پروگرام کو ختم کر دے گا, لیکن افغان وار شروع ہو گئی. امریکہ کو پاکستان کی ضرورت تھی, پاکستان نے اس چکر میں اپنا پروگرام جاری رکھا. ضیاء الحق کمٹمنٹ ان کی بھی اتنی تھی جتنی بھٹو کی تھی, اور وہ پروگرام ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اسی دوران عراق نے شروع کیا, اور عراق نے جب شروع کیا تو میں 3 جون 1981 کو 7 جون 1981 کو اسرائیل نے حملہ کر دیا عراق کے نیوکلیر پاور پلانٹ پہ, اور وہ فرانس کے تعاون سے عراق لگا رہا تھا, اور اس کو تحس نے تباہ کر دیا. اس میں فرانس کے انجینئرز بھی مارے گئے, اور اس کے بعد عراق اٹھ کے کھڑا نہیں ہو سکا, اپنا پروگرام دوبارہ شروع نہیں کر سکا. جب اس نے شروع کیا تو پھر عراق پہ پہلے 90s میں ایک جنگ اس کے خلاف ہوئی, اس کے بعد 2003 میں اس کے خلاف جنگ شروع ہوئی, اور اس وقت بھی یہی پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ نیوکلیر وار ہیڈز ہیں, نیوکلیر ویپنز آف میس ڈسٹرکشن صدام حسین بنا رہا ہے, اور یہ ٹیرر ایکسپورٹ کرتا ہے. اس وقت جب 81 میں حملہ کیا تب بھی یہی پروپیگنڈا تھا, 90s میں کیا تب بھی یہی پروپیگنڈا تھا, اور جب 2003 میں فائنلی کیا تو اس وقت تو اس پروپیگنڈے کی انتہا کر دی گئی پوری دنیا میں کہ صدام حسین, ویپنز آف میس ڈسٹرکشن, ٹیرر نیٹ ورک, اور اس پہ حملہ کیا, اس کو تہس نہس کر دیا, صدام حسین کو گرفتار کر لیا اور پھر اس کو پھانسی لگا دی. یہ چیپٹر کلوز ہوا. اس کے بعد باری آئی لیبیا کی. لیبیا بھی پروگرام اس کا بھی نیوکلیر ویپنز پروگرام تھا. اس نے اتنا اس پہ پابندیاں لگی, اتنا مشکل حالات ہو گئے لیبیا کے لیے کہ آخر 2003 میں لیبیا کے صدر تھے معمر قذافی, آپ کو یاد ہوگا. 3 ایلیمنٹ اس میں, پہلے میں بھی صدام حسین, ویپنز آف میس ڈسٹرکشن اینڈ ٹیرر, دوسرے میں معمر قذافی, ویپنز آف میس ڈسٹرکشن اینڈ ٹیررزم. اور معمر قذافی کو بھی پھر اس نے دیکھا خطرے کو تو اس نے خود ہی سرنڈر کر دیا. اس نے سارا پروگرام, اپنا نیوکلیر پروگرام حوالے کر دیا انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے, اور کہا کہ یہ لے لیں, آپ میری جان چھوڑ دیں. لیکن اس کی جان نہیں چھوڑی گئی, اس کا قصور معاف نہیں کیا گیا, اس کو بھی عبرت کی مثال بنا دیا گیا. صدام حسین کو عبرت کی مثال بنایا, ذوالفقار علی بھٹو کو, ضیاء الحق کو, صدام حسین کو, اور پھر معمر قذافی کو عبرت کی مثال بنا دیا گیا. اس کے بعد یہ 3 ایگزامپل ہو گئی. چوتھی ایگزامپل آئی ہے ایران کی. ایران بھی ایک نیوکلیر پروگرام پرسو کر رہا تھا, اور یہ مختلف میڈیا جو ثابت نہیں کر سکا, لیکن انہوں نے کہا کہ الزام لگایا پاکستان نے mid 90s میں ایران کی سپورٹ کی سینٹریفیوگل سسٹم کو اسٹیبلش کرنے میں. یہ الزام پاکستان پہ لگا, اور 2005 یہ الزام ثابت نہیں ہوا کبھی بھی. اور 2005 میں کیا ہوا کہ ایران نے, اب میں یہاں پہ یہ وہ لوگ بھی یاد رکھیں جو پاکستان کو ہر وقت ایکیوز کرتے ہیں اس بات پہ کہ پاکستان ایران کے ساتھ یہ نہیں کیا تو وہ نہیں کیا تو ایسا نہیں کیا تو ویسا نہیں کیا. یہ سن لیں کیا ہوا. 2005 میں ایران نے خود انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کو اور تمام جو ممالک تھے یورپ کے اور امریکہ کے, ویسٹ کے, ان کو کہا یہ ہے میرا پروگرام نیوکلیر کا, اور یہ مجھے پاکستان نے اس طرح یہ مجھے مدد کی, ہمیں پھنسا دیا. یہ تو پاکستان کی سمارٹنس تھی اور پاکستان کی بہتر پالیسی تھی جس سے پاکستان بچ گیا, اور پاکستان پہ پابندیاں نہیں لگیں, اور پاکستان کے ساتھ وہ کچھ نہیں ہوا جو دوسرے ممالک کے ساتھ کر رہے ہیں. اس لیے پاکستان کی اسٹیوٹنس کو, پاکستان کی پالیسی میکرز, دیکھیں ہمیں ان سے بہت سارے پالیسیز پہ اختلافات ہیں, لیکن میں جو پچھلے 50-60 سال کی آپ کو ہسٹری بتا رہا ہوں, یہ فیکٹس بتا رہا ہوں, ایکوریٹ فیکٹس بتا رہا ہوں. اس میں میں کوئی ایگزیجریٹ نہیں کر رہا, کوئی چیز چھپا نہیں رہا. تو جہاں پہ غلطی ہے ان کو کرٹیسائز بھی کرنا چاہیے, ان سے سوال بھی کرنا چاہیے. جہاں مختلف سکسیسو رجیمز نے, پاکستان کی حکومتوں نے کام کیا اچھا, اس کی تعریف کرنی چاہیے, اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اتنے گئے گزرے نہیں ہیں, ہم بڑے طریقے سے, اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہیں. یہی میرا سوال ہی یہ ہے کہ جب ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہو, ہمیں یہی اسٹیوٹنس, یہی اسمارٹنس, یہی وزڈم ہمیں اپنے معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی کرنی چاہیے. یہ جو پیسہ یہاں سے لوٹ کے ہم باہر لے جا رہے ہیں نا, اور دوسرے ملکوں کو امیر بنا رہے ہیں, بڑے بڑے شہر ان کے بنا رہے ہیں, وہ نہ کریں, تو ہم پاکستان کو بہت بہتر کر سکتے ہیں. خیر بات دوسری طرف چلی جائے گی اور ویلاگ لمبا ہو جائے گا. تو یہ پاکستان کو انہوں نے پھنسا دیا ایران نے, اور اپنا بھی سب کچھ اٹھا کے دے دیا کہ انہیں معافی تلافی مل جائے گی. معافی تلافی نہیں ملی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ معاف نہیں کریں گے امریکہ اور اسرائیل آپ کو. اور پھر کیا کیا, آیت اللہ خامنہئی یہی تھے سپریم لیڈر تب بھی, اور پھر انہوں نے یہ ہوا, اور اس کے بعد ان کو دے دیا انہوں نے, اور
اسی اقتدار میں تھے، یہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای بہت اہم عہدے پہ تھے اس وقت بھی. تو اس کے بعد پابندیاں بھی لگیں، پھر معاملات کبھی ٹھیک ہو گئے کبھی خراب ہو گئے. پاکستان بہت مشکل سے اپنے آپ کو اس صورت میں بچایا. ڈاکٹر یعقوب خان کی قربانی بھی دینی پڑی پاکستان کو، جس کا پاکستان کو بہت طعنہ بھی سننا پڑتا ہے. لیکن ظاہر ہے بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں ملکوں کو اپنا لانگ ٹرم فیوچر دیکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد بھی ایران کی بچت نہیں ہوئی، اور اب آپ دیکھ لیں کہ کیا ہوا. آیت اللہ خامنہ ای کو شہید کیا انہوں نے، علی لاریجانی کو شہید کیا. اب دو رہ گئے ہیں، مسعود پزشکیان اور عباس اراغچی، جو پرانی لیڈرشپ کے ہیں. اور اس کے علاوہ تمام ان کی لیڈرشپ جو ہے، ملٹری کی ہو، سیاسی ہو، جو بھی ہے، انہوں نے سب نیوکلیر سائنٹسٹ سب کو انہوں نے اڑا کے رکھ دیا. لیکن پاکستان نے ان معاملات میں بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھا. 1998 میں پاکستان نے دھماکے کیے اور ثابت کر دیا پوری دنیا پہ کہ ہم نیوکلیر پاور ہیں. اس کے بعد پاکستان پہ پابندیاں لگی، پاکستان پھر بھی بچ گیا. اور اس وقت سعودی عرب نے پاکستان کی مدد کی بہت پابندیوں کے بعد، اور جتنے بھی یہاں پہ معاملات تھے ان کو ٹھیک رکھے، ہمارے تیل کی سپلائی، پیسہ دیا. تو اس لیے ان ممالک کا احسان بھی یاد رکھنا چاہیے جو ہمارے کام آئے اس مشکل وقت میں، اور ان ممالک کو بھی یاد رکھنا چاہیے جنہوں نے ہمیں پھنسایا. لیکن اس کے باوجود پاکستان ایک سچا اسلامی ملک ہے. ہم جتنے اندر سے بھی آپس میں لڑتے رہتے ہیں نا، اور جتنے بھی کرپٹ ہے، جو کچھ بھی ہے، جب اسلام کی اور مسلمان ممالک کی بات آتی ہے پاکستان نے ہمیشہ قربانی دی ہے. اس کے باوجود کہ ایران نے ہمارے ساتھ 2005 میں کیا، اس کے بعد کیا کیا، انڈیا کے ساتھ کتنے معاہدے ہیں ایران کے آج بھی، لیکن پاکستان نے کبھی اس کی پیٹھ پہ خنجر نہیں گھونپا، ہمیشہ اچھا ہی کیا. اور آج بھی پاکستان اچھا ہی کر رہا ہے. یہ وقت بتائے گا کسی وقت جو آج کچھ پاکستان ان کے ساتھ کر رہا ہے اچھا. تو اس لیے ان فرقہ پرست مولویوں کے پیچھے مت لگے. پاکستان مضبوط رہے گا، قائم رہے گا، تو ہم ساری مشکل حالات میں سے گزر جائیں گے. اس کے باوجود کہ ہماری ایلیٹ جو ہے وہ کرپٹ ہے اور بہت سارے معاملات میں وہ غلط کام بھی کرتی ہے، ان کو کویسچن کرنا بھی چاہیے، لیکن بہت سارے معاملات ٹھیک بھی کرتے ہیں. تو یہ ساری ہسٹری تھی جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اس لیے اب پاکستان کے بارے میں فرق یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشنز ہیں. پاکستان کے اوپر کبھی کبھار ٹیررزم کا چارج بھی لگتا رہا ہے. ابھی انڈیا کیوں مسلسل پاکستان پہ ٹیررزم کا چارج لگاتا ہے؟ اسی لیے لگاتا ہے کہ 3 ایلیمنٹ ہونا ضروری ہیں پاکستان پہ خدا نخواستہ حملہ کرنے کے لیے: ویسٹ کو، اسرائیل کو اور امریکہ کو. ویپنز آف میس ڈسٹرکشن، ٹیرر سپانسر، اینڈ ایک ایسا لیڈر جو انتہا پسند ہو، جو دنیا کو لگے کہ یہ انتہا پسند ہے، جس کو پینٹ کیا جا سکے یہ انتہا پسند ہے. پاکستان آج تک اس سے بچتا آیا ہے. پاکستان نے آج تک مودی جیسا انتہا پسند لیڈر اقتدار میں نہیں بھیجا. پاکستان نے کبھی کسی ریلیجس فنیٹک کو، سیکٹیرین فنیٹک کو اقتدار نہیں دیا. پاکستان کے عوام کی تعریف کرنی چاہیے کہ الیکشنز میں کسی بھی سیاسی جماعت کو پروموٹ کریں، کسی بھی سیاسی جماعت کو ووٹ دیں. وہ کبھی یہ نہیں چاہتے کہ ان کا لیڈر، وزیر اعظم، صدر یا آرمی چیف کوئی بہت انتہا پسند قسم کے لوگ ہوں، جنونی قسم کے لوگ ہوں. کیونکہ عقل سے جنگیں جیتی جاتی ہیں، جنون سے نہیں. جنون کی ضرورت صرف اس وقت پڑتی ہے جب لڑائی ہو، اور لڑائی تبھی کرنی چاہیے جب پوری تیاری ہو. اور پوری تیاری کرنے کے لیے تب تک لڑائی نہیں کرنی چاہیے، تب تک تیاری کرنی چاہیے اور لڑائی سے بچنا چاہیے، جیسے چین کر رہا ہے. چین دیکھیں اپنے آپ کو کہاں تک لے گیا لڑائی سے بچ کے. کبھی لڑائی نہیں کی اس نے پچھلے 80 سال میں کسی ملک کے ساتھ، سوائے انڈیا کے ایک دفعہ 1962 میں جنگ ہوئی تھی چھوٹی سی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا. وہ اپنے آپ کو ترقی دے رہا ہے. تو پاکستان کو تو بہت سارے مشکلات ہیں. ایک طرف افغانستان جیسا ایک بغض سے بھرا ہمسایہ ہے جو نسل پرستی میں انسانیت کو ہی بھول جاتا ہے، اور نسل پرست جو بھی ہوگا انسانیت کے ساتھ اس کا تعلق تو کوئی ہوگا نہیں. تو یہ چیزیں 3 ایلیمنٹس یاد رکھیے گا. اس سے ہمیں اپنی حکومتوں کو آنسریبل کرنا چاہیے، اکاؤنٹیبل بنانا چاہیے، لیکن کبھی انہیں اتنا دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے کہ وہ اس دباؤ میں کوئی غلط ایسا فیصلہ کر جائیں جو ہمیں یہ پینٹ کرے کہ ہم ایک غیر ذمہ دار نیوکلیر پاور ہیں جس کے پاس میزائل ٹیکنالوجی ہے جو اتنی دور تک مار کر سکتی ہے. کہیں ہمیں کہیں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. جس طرح سیکریسی میں ہم نے اپنا پروگرام سارا چلایا اسی طرح چلنا چاہیے سب کچھ. اور ہمارے عوام کو یہ سوچنا چاہیے، اور خاص طور پہ ان کرائے کے مولویوں کو یہ سوچنا چاہیے جو روزانہ بیٹھ کے لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتے ہیں، لیکن جو سچ ہے وہ نہیں دکھاتے، انہیں بتاتے نہیں کہ کس کس اسلامی ملک کے ساتھ کیا ہوا. ان تمام اسلامی ممالک سے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، عراق، لیبیا، ایران اور سعودی عرب، ان تمام ممالک سے یہ تمام فرقہ پرست مولوی کسی نہ کسی وقت میں پیسے لیتے رہے. بہت بڑی بات کر رہا ہوں، لوگوں کو بھڑکانے کے لیے، صرف پاکستان کے مفاد میں نہیں، اپنے ذاتی مفاد، اپنے پیٹ کی خاطر.
یہ پاکستان کے وفادار نہیں ہیں، یہ اسلام کے وفادار نہیں، یہ اپنے پیٹ کے اور پیسے کے وفادار ہیں۔ اس لیے ان تمام ممالک سے جو اب یہ دیکھیں جتنے ان ممالک پہ حملے ہوئے ہیں، جو کچھ ہوا ہے، ان میں سے کوئی مولوی نہیں بولا ہے، یہ صرف بولیں گے اپنے پیسے کے لیے، پیسہ لینے کے لیے۔ تو یہ ہے سچویشن، اس لیے پاکستان کے لیے دعا کرنی چاہیے، پاکستان کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ جس عقل مندی سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، آگے جا رہا ہے، اور یہ جاتا رہے، تاکہ ہم کسی وقت اتنی بڑی طاقت ہوں کہ ہمیں دنیا سے جنگ نہ کرنی پڑے، جنگ کیے بغیر ہی دنیا کو پتا ہو کہ ان کے پاس سب کچھ ہے اور ہمیں ان کے ساتھ پھڈا نہیں کرنا۔ تو یہ ایک ایسی سچویشن تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا، خاص طور پر اس نوجوان نسل کو جس کو یہ ساری تاریخ کا نہیں پتا۔ اب انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس کس طرح یہ دنیا ٹارگٹ کرتی ہے ان مسلمان ممالک کو جن کے پاس نیوکلیر ویپنز ہوں، اور وہ اگر اپنے آپ کو ایک بہت ہی بدمعاش کے طور پہ پیش کریں اور ہر ایک کے ساتھ پھڈے کرتے رہیں، تو پھر اس کا اور پھر ایک انتہا پسند لیڈر کو اپنا رہنما بنا لیں، تو پھر دنیا اس کے پیچھے ضرور آتی ہے۔ تو اس کا خیال رکھیں، عقل سے چلیں اور انتہا پسندی کو چھوڑ کے جو اصل اسلام ہے اس کے مطابق چلیں، تو انشاءاللہ اللہ بھی مدد کرے گا ہماری۔ جیسے صلاح الدین ایوبی کی تھی، وہ بھی انتہا پسند نہیں تھا، اس کی تاریخ پڑھیں کبھی آپ اٹھا کے کہ وہ کتنا کھلے دل کا اور کتنا وہ روشن دماغ اور روشن دل شخص تھا، اور اسی نے بیت المقدس آزاد کروایا تھا، ایسا ہی کوئی شخص کروائے گا۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ جو افغانستان کے ساتھ پاکستان نے جنگ بندی کی ہے، اناؤنس کیا پاکستان نے سعودی عرب کے کہنے پہ، قطر کے کہنے پہ، ترکی کے کہنے پہ، کہ انہوں نے اپیل کی تھی پاکستان سے کہ آپ یہ عید الفطر کا وقت آ رہا ہے، یہ جنگ بند کر دیں۔ پاکستان نے جنگ بند کر دی ہے عید کے دنوں کے لیے، اور باقاعدہ پاکستان نے ڈیٹ دی ہے، اور کہا اس دوران اگر حملہ ہوا پاکستان پہ تو پاکستان پھر اس کا جواب افغانستان کے اندر دے گا۔ امید ہے کہ افغانستان کو اب سمجھ آ چکی ہوگی، اور اس کے دوران پاکستان نے جو اس آپریشن کے دوران ضرب للحق کے دوران 707 دہشت گردوں کو مارا ہے، 938 کو زخمی کیا ہے، 255 پوسٹ کو ڈسٹرائے کیا ہے، 44 پوسٹ پاکستان کے قبضے میں ہیں، 237 ٹینکس، آرمڈ وہیکلز، آرٹلری گنز کو ڈسٹرائے کیا، اور 81 ٹیررسٹ اور ٹیررسٹ سپورٹ انفراسٹرکچر لوکیشن جو ہیں پورے افغانستان میں ان کو تباہ کیا پاکستان نے، اور اس میں اسلحے کے ڈپو بھی ہیں، ڈرون بنانے والی فیکٹریاں بھی ہیں، ڈرون کے سٹاک پائلز بھی ہیں، اور ساتھ اشرف غنی کے بعد اب حامد کرزئی نے بھی کہا ہے کہ یہ طالبان حکومت جو ہے یہ ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے دوحہ معاہدے کے مطابق، اور اس میں صرف پختون قوم کے لوگ ہیں۔ یہ حامد کرزئی بھی پختون ہے، اشرف غنی بھی پختون ہے، اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ دوسری قومیتیں جو افغانستان کی ان کو بھی حصہ دیا جائے، جو میجورٹی میں جو 62% ہیں افغانستان کا، ان کو حصہ دیا جائے اس حکومت میں۔ اور پاکستان کو بھی چاہیے، پاکستان کے لوگوں کو چاہیے کہ اب اگر جنگ بندی ہوئی ہے تو دعا کریں، کوشش کریں کہ یہ جنگ دوبارہ نہ چڑھے، لیکن اس میں سب سے زیادہ حصہ طالبان دہشت گردوں کا ہے جو اس وقت اقتدار میں ہیں افغانستان میں، کہ وہ اپنے جو پراکسیز ہیں ٹی ٹی پی، بی ایل اے، حافظ گل بہادر گروپ، ان کے جو گینگ لیڈر ہیں ان کو پکڑ کے پاکستان کے حوالے کرے یا خود ان کو سزا دے، ورنہ یہ پاکستان تو جنگ اب افغانستان کے اندر لے گیا ہے، وہ جاری رہے گی۔ اور اب ایران کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ یہ کر دوں کہ ایران کے گیس کے جو ذخیرے پہ حملہ کیا اسرائیل نے، اس کی قطر نے بھی مذمت کیا، کیونکہ قطر اور ایران دونوں اس کو شیئر کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جنگ پھیلنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے، یہ ایسکیلیٹ کرے گا، کیونکہ ایران نے سعودی عرب، قطر اور یو اے اور کویت میں جو آئل اینڈ گیس کی جو انسٹالیشن ہے وہاں رہنے والے لوگوں کو کہا ہے کہ آپ یہ جگہ چھوڑ کے چلے جائیں، یہ اب لیجٹمیٹ ٹارگٹ ہیں جن کو میں کروں گا۔ ایران کیوں ٹارگٹ کر رہا ہے جبکہ اسرائیل نے حملہ کیا ہے ایران کی اس انسٹالیشن پہ؟ امریکہ کے توڑے تھے، امریکہ نے حملہ نہیں کیا، یہ ایران نے کیا، اسرائیل نے کیا ہے۔ تو ایران کو چاہیے تو یہی کہ وہ اسرائیل پہ حملہ کرے، اگر اس نے کرنا ہے عرب ممالک پہ نہ کرے، کیونکہ عرب ممالک اور ایران کے درمیان جو ممالک جس میں پاکستان بھی شامل ہے ٹینشن کو کم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اس کوشش کو نقصان پہنچے گا اگر ایران نے ان عرب ممالک پر دوبارہ حملہ کیا تو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔